बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स है पॉलिटिकली भी। पंजाब इस वक्त सियासत का मरकज है, लेकिन आगाज करेंगे बन्नू के उस वाक़े से जिसने कि सबको न सिर्फ चौंका दिया है बल्कि एक मरतबा फिर डरा दिया है। बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर हमला गुज़िश्ता 2 दिनों से खबर बनी हुई है और वहाँ पे कुछ अहलकारों को यरगमाल भी बनाया जा चुका है, बना रखा गया है और मुतालबात हैं जो कि दहशतगर्द बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 2 दिन से ये मामला जो है वो शह सुर्खियों में है। कम से कम आज शाम तक इसको 2 दिन हो गए हैं और ये बहुत अचंभे वाली बात है कि बन्नू कोई बॉर्डर एरिया उस तरह से नहीं है। ये एक सेटल्ड एरिया है। यहाँ पे अंदर आना, इस जगह पे इस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों को यरगमाल बनाना, दहशतगर्दों को छुड़वाना और छुड़वाने के लिए उनके बाद उनको यानी अभी छुड़वाने के मुतालबात हैं, उनको अफगानिस्तान शिफ्ट करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए दबाव डालना, एक बहुत सारे सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं इस मामले के ऊपर। और अगर कोई कहे इसको कि किसी एक की जिम्मेदारी है तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये जिम्मेदारी जिसकी भी है, जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की ये जो इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनका प्राइमरी जो काम है वो ये है कि आप नजर रखें लोगों के ऊपर और खास करके जो दहशतगर्द कार्रवाइयां करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो नजर रखी जाए। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से बल्कि महीनों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात मखदूश हैं। एक मरतबा फिर जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो चुका है और सवालात ही सवालात हैं और जवाब कोई नहीं दे सकता। जवाब देने वाले या तो सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि आज इमरान खान साहब जिनकी 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जिम्मेदार कौन है। CTD जो कि इदारा है वो खुद कहता है कि हमारे पास आज भी जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है वो कहते हैं हमारे पास ऐसे वसाइल ही नहीं है कि हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इसी तरह से और मसाइल का अंबार है जो कि मौजूद है। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान साहब की जो वजारत उज़्मा है उसको भी कई मरतबा कौमी इदारों ने खबरदार किया, लेकिन उनकी यकीन दहानियों के बावजूद इस ज़मीन में कोई अमल दरामद नहीं किया गया जो उनके मुतालबात थे इदारे के कि उनको क्या वसाइल और चाहिए और मसाइल का सामना है। सो वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ अपना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार भी अपनी जगह पे बहुत अहम है कि क्यों ये मालूम नहीं हो सका कि ये लोग कैसे अंदर आए हैं। हाल ही में आपने देखा सवात के अंदर भी मुजाहरे हुए थे, वहां की सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी बात हुई थी और इसके साथ साथ मुतालबात भी थे रियासत के साथ कि आप इन सारे मामलात को जो है वो डील करें। तो कौन जिम्मेदार है? जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं वो जमान पाक लाहौर से आना जाना उनका लगा हुआ है और कोई खास हमें नजर नहीं आता कि इस मामले के ऊपर कि जब भत्ते की पर्चियां भी मौसूल हो रही हों तो वो कोई काम करें या कोई बताएं लोगों को कि हो क्या रहा है वहां पे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पंजाब के अंदर भी चौधरी परवेज इलाही साहब का जो नया स्टेटमेंट सामने आया है, उस स्टेटमेंट ने भी बहुत से आईब्रोज जो हैं या जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने लोगों को हैरान किया है। मैं अगर कहूं कि हैरान नहीं किया तो बेजानी होगा। इससे पहले भी चौधरी परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट्स ऐसे आए थे, वो अचानक शामिल हो गए थे जाके इमरान खान साहब के साथ, जबकि यहाँ पे मिठाइयां भी बट गई थी। लेकिन बहरहाल अब एक हिलजुल है और सारी सियासत इस वक्त चौधरियों के हाथ में है कि खास करके चौधरी परवेज इलाही साहब के कि वो असेंबली को तहलील करेंगे कि नहीं करेंगे। जनरल बाजवा के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स आपने सुनी है, वो काफी एनॉयड है, गुस्से में है इमरान खान साहब के साथ कि ये हो क्या रहा है और जनरल बाजवा को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जबकि अब से थोड़ी देर पहले भी इमरान खान साहब ने जो फॉरेन मीडिया से बात की है तो उनसे यही बात कही है कि जनरल बाजवा जो थे वो जिम्मेदार थे उनकी हुकूमत को गिराने की। और अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है कि अमेरिका इस प्लानिंग के पीछे था। परवेज इलाही साहब ने जो तहलका खेज इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या फरमाया है, उनकी कुछ चीजें आपको सुनवाते हैं। फिर हमारे साथ एक बड़ी खास शख्सियत है, उनके साथ हमने बात करनी है, तो जरा सुनिएगा कि परवेज इलाही साहब ने क्या फरमाया। पंजाब में होगा क्या? परवेज इलाही साहब ने अपने गुस्से का इजहार किया। मुनस इलाही साहब बार बार जमान पाक जा रहे हैं, वहां पे क्या पॉलिटिक्स है? सरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर कल तक वहां पे थे, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। PDM क्या सोच रही है? असेंबली तहलील होगी, इमरजेंसी लगेगी, परवेज इलाही साहब इस्तीफा देंगे या एतमाद का वोट होगा या अदम एतमाद आएगी, जिसका कि फिलहाल इम्कान नजर नहीं आ रहा अदम एतमाद का। तो होगा क्या? इन सारे मामला पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे
ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے بھی یہ بات کریں گے کہ سیاست میں مداخلت کس حد تک ہے اور انہوں نے سیاست نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کسی تعارف کے محتاج نہیں, آج میرے مہمان ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور السلام علیکم. پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پارٹی آپ نے چھوڑ دی, جی پارٹی نے بھی آپ کو چھوڑ دیا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک اچھا وقت گزرا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, بہت اچھا وقت گزرا ہے. ان کی قیادت کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سندھ سے سینیٹر بنایا اور گائے بگائے مجھے برداشت بھی کرتے رہے. تو ایک اچھا وقت گزرا ہے. بہرحال جو بھی بیک گراؤنڈ تھا, جو ہونا تھا وہ سو ہوا. اب آگے کی طرف دیکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. جذباتی تعلق تھا آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت. اگر آپ پیپلز پارٹی میں نہیں رہ سکے تو کسی اور سیاسی جماعت میں کیسے رہیں گے؟ اسما بہن, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں اگر ہم ووٹرز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں سب جماعتیں جو ہیں وہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں. ایک لبرل اور پروگریسو لیفٹ آف دا سینٹر پولیٹیکل پارٹی کی اس ملک میں بہت گنجائش ہے. ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید بی بی زندہ تھیں تو پورے ملک میں اس سیاست کی علمبردار تھی, اور ابھی کچھ عرصے سے وہ سیاست اس میں ہم اتنے مقبول نہیں رہے. دیگر صوبوں میں کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بلاول صاحب کو کامیاب کرے ان کی کوشش میں. ان کے اس سفر میں جتنا پازیٹیولی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے اپنی چھوٹی سی حیثیت میں وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن گنجائش اس ملک میں ابھی بھی ایک لبرل اور پروگریسو سیاست کی ہے. اور جب میں سیاسی افق پہ نظر دوڑاتا ہوں تو اس سیاست کے علمبردار تو باقی تو سب دائیں بازو کی جماعتیں ہیں. وہاں پر تو گنجائش بہت کم ہے اس طرح کی گفتگو کی, اس طرح کی ڈبیٹ کی, اس طرح کی سوچ کی جس کی تھوڑی بہت گنجائش پاکستان پیپلز پارٹی. تو آپ کس جماعت میں آگے جانا ہے بجائے اس کے کہ میں یہ پوچھوں کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ ہاں, بہت بہت شکریہ. وہ بھی میں نے پوچھنا ہے. اچھا, پوچھنا ہے تو اب کیا پی ٹی اے میں نے جواب اس کا کچھ نہیں دینا. میں نے جواب آپ کو دے دیا. بہت اچھا وقت گزرا ہے. آئی وش دیم ویل, اور اللہ تعالیٰ بلاول صاحب کو کامیاب کرے. اور بس میں دیکھتے ہیں. نوئنگلی کہ آپ کے ساتھ زردائی صاحب کا ایک بڑا خاص تعلق تھا, بڑا پیار کرتے تھے آپ کے ساتھ, اور بلاول صاحب بھی بڑے جذباتی تھے آپ کے بارے میں, تو چھوڑنا کتنا مشکل ہے؟ پھر میں آگے کی بات کروں گی. ظاہری بات ہے, دکھ تو انسان کو ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں, زندگی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب چھوڑیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا وجہ بنی, اور پھر بھی اب میرے سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا کہ انہوں نے پیغام بھجوایا فاروق نائک صاحب کو, کہا ہاں جو بھی تھا ہو گیا. تو اب آگے کی طرف دیکھیں. کیا کون سی جماعت؟ کوئی جماعت نہیں فی الحال, کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. ہم تو سن رہے تحریک انصاف کی طرف. ابھی میں نے آپ کو اتنا بڑا مدعا بیان کیا لبرل پروگریسو سیاست کا, باقی ساری جماعتوں کے دائیں بازو ہونے کا ذکر کیا, پھر مجھے آپ اس طرف کھینچ رہی ہیں. کوئی پی ایم ایل این کا بھی, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی آپ کو کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی آپ کو کہہ رہی ہے. میں کوئی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ مجھے کو لینے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. میں قطعاً کوئی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھوں. آنے والا جو الیکشن ہے, میری خواہش ہے کہ میں بطور آزاد امیدوار کے وہ الیکشن لڑوں. کسی سیاسی جماعت کو فی الحال جوائن کرنا میرے. کتنے آزاد رہ سکیں گے آپ, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آزاد سیاست ہو سکتی ہے ابھی بھی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں پھر یہ بھی, آپ اسما بہن دیکھیں نا کہ جو سیاست ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو چل رہی ہے پچھلے, یہ جو ہم پچھلے کئی سالوں سے جس کو وٹنس کر رہے ہیں, اس میں کچھ اس طرح کی چاشنی بھی تو نہیں رہ گئی نا. ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لیے ہے, اور اچھی بات ہے ان کے لیے ہے. میرا ایک الگ نقطۂ نظر ہے دیکھنے کے لیے, میں صرف اپنے نقطۂ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں. کیا ایک ہی زلف کے سب اسیر ہیں, ایک ہی زلف کی وہیں پر سب آشیرواد لینے جاتے ہیں. سیاست میں فرق کیا لگ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی بھی اگر آج جو سیاست ہے اس میں اگر اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے جو بھی ان کا بیانیہ ہے,
تو اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ان کے پاس کیا پلان ہے, اس معیشت کو ٹھیک کرنے کا کیا پلان ہے, اس زخمی معاشرے کو ٹھیک کرنے کا کیا پروگرام ہے, اس ملک کی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کا کیا پروگرام ہے. 3.5 سال تو انہوں نے گزارے. ان 3.5 سال میں وہ تو کہتے ہیں کہ کئی واقعات سے ان کا تعلق نہیں, لیکن فریڈمز اور رائٹس کے حوالے سے جو جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ جو ان 3.5 سالوں میں ہوا, اس میں آپ ایک وکٹم ہے. جس طرح آپ کو ایک بڑا ٹرول کیا گیا, بہت کچھ کہا گیا, آپ کی ہمت ہے ماشاءاللہ کہ آپ پھر بھی موجود رہیں, مقابلہ کرتی رہیں. پھر ابصار عالم کے ساتھ کیا ہوا, مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا, اسد طور کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ کسی بھی جمہوری حکومت کے دوران اس طرح کے واقعات اور انسانی حقوق کے, آپ تو خود انسانی حقوق کے ظاہر کے کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور آپ کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے, مگر پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی اسما بہن. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ہوا, جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا, یہ ابھی بھی ہو رہی ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ, اور پھر میں اسی علی وزیر کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے تو وہ سارا کچھ دیکھا اور ہم نے اس چیز کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کیا, ان کی حکومت کو کرٹیسائز کیا. تو آج جب ہماری اپنی حکومت ہے, ہم کیوں جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں, کیوں جسٹیفیکیشن پیدا کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ٹھیک ہے, روٹین ایسا ہوتا ہے, ہمیں تو قطعاً اس طرح کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ظاہر ہے, آپ خود ہی کہتے ہیں 2.0, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس طرح, اور وقت لگتا ہے چیزوں کے اندر, کیا اتنا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اچانک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, اور خاص کر کے عدم اعتماد میں نیوٹرل ہونے کا جو دعویٰ تھا, اگر واقعی ہم سنتے مختلف لوگوں کو, وہ تو مونس الہی صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے بتا دیا کہ نیوٹرل نہیں تھے, تو وہ نیوٹرل نہیں تھے, مگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. اور آج بھی جو بیانات چل رہے ہیں, آج پرویز الہی صاحب کا میں وہ بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی حکومت ختم نہ ہو اور ساری حکومتیں چلتی رہیں. تو پھر بھی آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ان سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں. لیکن دیکھیں, اگر ہم اسی سوچ کے ساتھ چلتے رہیں گے اسما بہن کہ چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گی, تو 75 سالوں میں تو نہیں ہوئی. 75 سال کیا ایک بہت لمبا عرصہ نہیں ہے کیا؟ یہ چیزیں بانی پاکستان کی بہن کو اس ملک میں غدار کہا گیا, کیا اس کے بعد چیزیں ختم نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ ان کو غیر ملکی ایجنٹ کہا گیا, لیکن وہ معاملہ نہیں ختم ہوا. پھر ہم نے سانحہ مشرقی پاکستان دیکھا, کیا اس وقت اس کے بعد ہمیں سر جوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور توبہ کرنی چاہیے تھی, اور کہ آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ اتنے بڑے سانحے سے ہم گزریں. کچھ ہوا پھر اس کے بعد کے جو تجربات ہیں, الیکٹڈ آدمی کو موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں, تو آپ بیرون دریا کیسے, آپ کو اسی موج کو تو ادھر ہی لڑنا ہے نا, اندر اسی سیاست کے اندر جو آپ ڈیفرنس کر رہے تھے پارلیمنٹ کے حصہ بن کے, وہ شاید باہر آپ اس طرح کا نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس پارلیمنٹ میں اس کی کیا وہ رہ گئی کہ جہاں پر میرے دوست ہیں, میرے بڑا قابل احترام ہے, لیکن جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگلا الیکشن جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے, کسی ایسی پارلیمان میں ہوتا ہے. آج اپوزیشن کہاں ہے؟ پارلیمان کے اندر آپ کو اپوزیشن نظر آتی ہے؟ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کہاں ہے؟ پارلیمنٹ سے جو بالا چیزیں ہو جاتی ہیں وہ جس طرح پہلے ہو رہی تھیں اسی طرح اب بھی ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے اگلے سیٹ اپ میں نہ ہو, جب اگلی پارلیمان آئے جو بھی ہو, تحریک انصاف ہو یا جو بھی گورنمنٹ آئے. میرے خیال سے اگر ہم نے اب بہت کچھ ہم اس 75 سال کے اندر دیکھ چکے ہیں اسما بہن, اگر ہم نے واقعی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں باتیں کرنی پڑیں گی, ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سیاست کرنی پڑے گی. اور ورنہ میں تو میرے منہ میں خاک, ہم تو امپلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. معیشت کا آپ حال دیکھ لیں کہ اس وقت معیشت ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ خدا نخواستہ کھڑا ہے. IMF کے ساتھ آپ کی بات بن نہیں پا رہی, دنیا میں کوئی آپ کو پیسے دینے کے لیے آپ اس بریفنگ میں تھے جب TTP کے ساتھ مذاکرات کے اوپر آپ بولے تھے, اگر مجھے یاد ہے تو آپ نے کہا تھا, آپ نے ریاست سے سوال کیا تھا کہ آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں, سیز فائر کیوں کر رہے ہیں. میں تو بڑا پبلکلی ابھی وہی صورتحال اب جو آپ نے انٹرو بھی دیا, اب ایسی کمپلیکیٹڈ صورتحال بن گئی ہے کہ سوات کے اندر کس طرح مظاہرے ہوئے, لوگ باہر نکلے, انہوں نے کہا ہمیں یہ لوگ قابل قبول نہیں ہے اپنے اندر. کبھی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو جو جن میٹنگز میں میں شریک رہا, اس کے بعد بھی میٹنگز ہوئی, لیکن جہاں شریک رہا یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں طے کر لی ہیں اور ان کی ری سیٹلمنٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن لوگوں نے ری ایکشن دیا. اور پھر ایک عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب کابل طالبان نے فتح کیا تو یہاں پر کہا گیا کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں,
اور ایک را کے قریب اور بھارت کے قریب جو حکومت تھی وہ وہاں سے رخصت ہو گئی ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کو ہاربر کر رہے ہیں وہ پاکستان, صرف خیبر پختونخوا کے اندر ان پچھلے اس سال میں تقریباً 150 کے قریب ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ کیا ہم آج بھارت نواز حکومت کو جو کابل میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو الزام دیں گے؟ آج تو طالبان ہے وہاں پر جن کے لیے آپ نے کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں افغانوں نے توڑ دی ہیں. تو ہماری فارن پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آج لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ریاست کیا جواب دے گی؟ یہ سارے بہت اہم سوال ہیں اور یہ سارے سوال آپ پوچھتے رہے ہیں, لیکن جن فورمز پہ آپ پوچھتے تھے وہ میٹر کرتے تھے, لیکن تبدیلی وہاں آپ کی آواز سنی جا سکتی تھی. تبدیلی تو کچھ بھی نہیں, شاید کچھ اثر بھی پڑتا ہو. دیکھیں, میں اسما بہن چیئرمین رہا ہیومن رائٹس کمیٹی کا. میں اپنی بہت ایک محدود حیثیت میں بہت ایک چھوٹی سی کوشش کی, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میرے سے وہ کمیٹی کی چیئرمین تک لے لی گئی. تو نظام کا آپ حصہ تو رہتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی نظروں کے سامنے یہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ یہاں پر جب آپ گفتگو بھی کریں گے, کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی نیت سے کچھ اپنا کردار اس میں ادا کریں گے, تو آپ کو پسند نہیں کیا جائے گا, آپ کو ایک طریقے سے پھر دھکا دیا جائے گا. تو وہ ٹھیک ہے, ہو گیا, بسم اللہ. تو اب نیا الیکشن, اگلا الیکشن آپ آزاد امیدوار کے طور پر؟ میری یہی خواہش ہے جی. اور کیا واپسی کا کوئی رستہ پیپلز پارٹی میں نہیں کھلا ہوا آپ کا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا کچھ ہو چکا ہے, اب سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرنے والی بات ہوگی. بس اللہ ان کا سفر مبارک کرے, اور مجھے میرے سفر میں پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے, جہاں بھی لے جائے. تو لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا کہ سیاست سے مداخلت, اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, ہمارے پاس کوئی اور دوسری وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ابھی ہم اس پہ یقین نہ کریں, مگر مداخلت ختم ہو جائے گی مکمل طور پر؟ مکمل تو نہیں ختم ہو سکتی آف کورس, لیکن کس حد تک ختم؟ کیوں مداخلت مکمل طور پہ ختم نہیں ہو؟ وقت لگے گا, اس طرح کیوں وقت لگے گا؟ دیکھیے, ایک آئین نے ایک چیز طے کر دی ہے, اس نے آئین نے لائن ڈرا کر دی ہے, اور ہم دیکھیں ہماری فوج نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ جب سیاست کے اندر عمل دخل رکھا جاتا ہے تو وہ جو اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, جو ہمارے بھائی ہمارے بچے جو شہید ہوئے ہیں, پھر وہ پس پشت چلی جاتی ہیں اور ان کا سیاسی کردار سامنے رہ جاتا ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک دکھ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, یہ کس روش پہ چل رہے ہیں. مجھے اب جو گول دائروں کے اندر جب جرنلسٹ کی تصویریں دکھائی جاتی تھیں, جس میں ایک دفعہ اسما بہن آپ کی بھی دکھائی گئی, تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنے ملک کے شہریوں کو آپ نے 5th جنریشن وارفیئر کے نام کے اوپر آپ نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا, غدار بنا دیا. اور تو یہ تسلسل ٹوٹ نہیں رہا. ہمیں اگر ملک کو 75 سال ہو چکے ہیں, دیکھیں ایک چیزوں کا میرے منہ میں خاک, لاجیکل اینڈ بھی ایک چیزوں کا ہوتا ہے, وہ مرفیز لا ہے کہ if anything can go wrong it will eventually go wrong. ہم کب تک غلط چیزیں کرتے رہیں گے اور پھر سوچتے رہیں گے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, غلط نتیجہ نہیں نکلے گا. ویری ٹرو, بالکل. تو ہمیں ان کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود ہونا پڑے گا. کم از کم ہمیں اپنے سول سرچنگ ضرور کرنی چاہیے کہ کہاں غلط ہے اور آگے کا رستہ بھی بنانا. کیا سول سرچنگ اسما بہن, یہ دسمبر کا مہینہ ہے, اسی دسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے پھول جیسے 150 بچے اے پی ایس سانے میں شہید ہوئے, اور پھر ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا, اور اس کے جو ترجمان تھے وہ نکل گئے ملک سے باہر کہیں بیٹھے ہوئے, ترکی میں غالباً بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے کتنا عمل کیا. قومیں اس طرح کے جب سانحات ہوتے ہیں بالکل سے سیکھتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اب نہیں, ایسا کبھی نہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہم پھر گزر جاتے ہیں اور پھر بالکل ایسے ہی. ہم کب تک بہت شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی یوتھ کے نمائندہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. سیاسی جماعتوں کو ان جیسے لوگوں کو سننا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے اور اپنے ہاں جگہ دینی چاہیے, اور نئی لیڈرشپ ایسے ہی آئے گی اگر لانی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پنجاب کی سیاست اور خیبر پختونخوا پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حافظ حمداللہ صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. جناب صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک رکن قومی اسمبلی. سر بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ حکومت کو جواب دہ ہونا ہے. یہ اس وقت جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، پرویز الہی صاحب کس کے ساتھ ہے سر، اور کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں آگے جا کے؟ اصلا بہت شکریہ. وہ ویسی خواہش ہیں، کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. عمران خان صاحب اتنا بڑا پولیٹیکل سٹیپ لے لیں گے، عمران خان کے مخالفوں کو کوئی توقع نہیں تھی، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے. جو بیچارے منتیں کر کر کے حکومتیں، پتہ نہیں امریکہ کے پاؤں یہاں پاؤں پکڑ پکڑ کے انہوں نے حکومت لی تھی، کہ کوئی آدمی 70% پاکستان کی حکومت کو اپنی سیاسی ایشوز پہ یا اپنے نظریات پہ قربان بھی کر سکتا ہے. یہاں تو آپ کو پتا ہے ایک ایک دن کے لیے یہ منتیں کریں. تو آج ایک بڑا زبردست سیاسی ماحول ہے. عمران خان اپنی حکومتیں ختم کرنا چاہتے ہیں اور 14 پارٹیاں سب کے پاؤں پکڑی ہیں کہ ہمیں یہی وزیر اعلیٰ منظور ہے، عمران خان کی حکومت نہیں ختم کرنی ہم نے. تو یہ سچویشن ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، مرزا یار پھر مرزا یار کلہ ہی پھر رہا ہے، اور پوری سیاست جو ہے سر ابھی 14 پارٹیاں تو ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. عمران خان جب چاہتا ہے سیاست کو جدھر موڑتا ہے ادھر موڑ نہیں، ظاہر ہے وہ تو ایک بڑے لیڈر ہیں، مگر یہ بتائیے کہ اب ہیر رانجھا فلم میں سر، اب ہیر رانجھا فلم میں ایک کیدو کا کردار آ چکا ہوا ہے، تو اب وہ ہے چودھری صاحب کا، چودھری پرویز الہی صاحب کا. بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ہیرو کہا. ہاں میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہیرو ہیں. چلے آپ کی بات میں کہتی ہوں آپ نے ہیرو کہا. آپ جس قیدوں کی بات کر رہے ہیں وہ چلا گیا. اچھا، وہ رخصت ہو گیا. تو ہمارا تو قید و رخصت ہو گیا. اب پتہ نہیں آپ کسے قید و کہہ رہے ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو کیا آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ہمارا پارٹنر ہے نا، وہ تو ہماری یہ ہے. تو وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں، آپ کی اگر خواہش ہے کہ وہ نہ کریں یا پی ڈی ایم کی خواہش نہیں، پرویز الہی نے کب کہا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے؟ مجھے پہلے یہ، وہ تو اسمبلی دے چکے ہیں تو ختم. مگر ان کو اب اس طرح کی صورتحال میں، یہ بات آسمائی سے کہتے ہیں خواہش، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ تو جنرل باجوہ 8 مہینے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے بندوں کو اٹھایا، ان کو بھرنا کیا، اور جو بھی کچھ ہوا اس میں ظاہر ہے انگلیاں ساری ادھر جاتی ہیں. لیکن عمران خان کو گولیاں احسان فراموش کہا انہوں نے عمران خان صاحب کو، پرویز الہی صاحب. کوئی بات نہیں، سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اچھا، ہمارا ان کا ایک بات کا اتفاق ہے ٹھیک کہ جمعہ والے دن اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں. خبر یہ ہے باجوہ صاحب ہماری مرضی ہے بھائی، ہمارا اپنا. اچھا، ہماری اسمبلی ہماری مرضی، ہماری اسمبلی ہماری مرضی. ان سے پوچھیں کہ انہوں نے 8 مہینے حکومت ان کی ہے. یار عمران خان کا پیچھا چھوڑو، ادھر زرداری صاحب شہباز شریف کی منتیں، شہباز شریف وہ بھی سیاست کریں گے نا، ایسا تو نہیں نا کہ اب آپ ہی نے سیاست کرنی ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں پولیٹیکل کیپٹل ایگزاسٹ کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت دگرگوں ہے، ریزرو ختم ہو گئے. اچھا، تو ان کے پلے کیا رہا؟ ان سے پوچھیں. حافظ صاحب آپ کے پلے کیا رہا؟ حافظ صاحب تو بڑے اس وقت بے اعتنا سے لگ رہے ہیں، جیسے کسی چیز کی پرواہ نہیں آپ کو. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے حافظ صاحب؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیے، اسمبلیاں توڑنا، آئین توڑنا، یہ کسی جمہوری آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے. اور آئین توڑنا، اسمبلیاں توڑنا، یہ کسی آمر اور ڈکٹیٹر کا شیوا ہے. لیکن عمران خان نے جمہوریت اور ایک جمہوری شخص کے نام پر دونوں کام کیے ہیں. ایک کیا ہے، دوسرا کرنے جا رہا ہے. جو وہ کہتے ہیں آئین تو انہوں نے توڑا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے قومی اسمبلی کے. یہ میں نہیں کہتا، مستند سرٹیفائڈ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر آئین شکن ہے تو عمران خان بھی آئین شکن ہے اور صدر صاحب بھی آئین شکن ہے. تو سر وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسمبلی ہماری مرضی. ابھی آ رہا ہوں اسی پر. اور دوسری بات یہ، ابھی یہ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اعلان کیا ہے کہ 23 کو میں توڑ رہا ہوں. اب آپ بتائیے، آئین توڑنا، اسمبلی توڑنا، یہ ڈکٹیٹر اور آمریت کی علامت ہے، یہ جمہوریت کی علامت اور پہچان نہیں ہے. سر وہ کہتے ہیں ان کی حکومت برطرف کی گئی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کو آئینی طور پہ ہٹایا گیا. وہ کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں، میں دونوں بات کرتا ہوں، آپ یاد دلانا. جہاں تک میری اس کی بات ہے مرضی کی، دیکھیں یہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میری تحفہ میری مرضی. نہ ان کی تحفہ ہے نہ ان کی مرضی چلے گی. یہ تحفہ پوری قوم کی ہے،
یہ تحفہ ریاست کی تھی، لہذا میری مرضی، یعنی میں بیچوں نہ بیچوں، آپ نے جو تحفہ بیچا کس طریقے سے بیچا، جس سے قوم کی بھی بے عزتی ہوئی، ملک کی بھی سپکی اور بے عزتی ہوئی، اور پوری دنیا میں ملک ایک بدنام زمانہ ملک بنا، کیونکہ وزیر اعظم وقت نے انہوں نے وہ کچھ کیا اور اس تحفے کے ساتھ کیا جو ایک دیرینہ دوست ملک کے بادشاہ نے آپ کو بحیثیت وزیر اعظم دیا۔ آج آپ کو کوئی تحفہ دے، 5 کلو ٹماٹر بھی نہیں دیتے ہیں آپ کو، لیکن اس وقت تو وزیر اعظم کی کرسی کو تحفہ ملا نا، وہ کرسی آپ کی ذاتی کرسی نہیں تھی، وہ ریاست کی کرسی تھی۔ لیکن سر آپ بھی تو وہ کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ پنجاب کی کرسی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی کرسی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کل یہ بھی کہیں گے کہ میرا ملک میری مرضی، ہاں یہی کچھ تو آپ نے کیا، میرا ملک میری مرضی۔ آپ نے معاشی طور پر ملک کو کباڑ خانہ بنا دیا، آپ نے سی پی کو روک لیا، آپ نے کشمیر کو نریندر مودی کی جھولی میں پھینک دیا، تم نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے دے دیا، تم نے کیا، آپ نے تمام ادارے اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا، آپ نے کیا، میرا ملک میری مرضی۔ یہ تو نہیں چلے گی بھائی، یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، تو پھر ریاست کا اور قوم کا ہے، اور یہ چلے گی قانون اور آئین کے تحت چلے گی۔ تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمبلی کو بچانے کی کوشش کریں گے، پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے تھے ہم تحلیل کر دیں، ہم نے تحلیل کر دی تو آپ کہتے ہیں ہم بچائیں گے۔ دیکھیں نا، اب خود بتائے، یہ حکومت جو پنجاب کی بنی ہے، یہ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے انہوں نے بنائی۔ کنہوں نے؟ عمران خان، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے فیصلہ ہوا نا پھر۔ اس وقت یہ کیا کہا کرتے تھے، ہمیں حکومت بننے نہیں دیتا ہے، یہ ہاس ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے حکومت بنا کے ان کو جولی میں دے دیا، انہوں نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ، آج کہتے ہیں کیا PDM کی 14 جماعتیں ہمیں تحلیل کرنے نہیں دیتے ہیں۔ بھائی آپ حکومت بناتے بھی ہیں بیک کے ذریعے اور تحلیل کرتے بھی ہیں بیک کے ذریعے۔ آج عمران خان کی کوئی سیاست نہیں ہے، آج عمران خان کی سیاست چودھری پرویز الہی بھی نہیں، مونس الہی کی مٹھی میں ہے۔ 180 اراکین پارلیمنٹ ہے ان کی، یہ سارے کے سارے اختیار عمران خان کے پاس نہیں ہے، آج چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں توڑتا ہوں اسمبلی تحلیل کرتا ہوں تو ابھی عمران خان صاحب آپ کے خیال میں اسمبلی بھی تحلیل نہیں کر سکتے اگر دیکھا جائے تو؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کرتے تو اسی وقت کرتے، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا میں اس پہ بریک لینا چاہتی ہوں، پھر میں صداقت عباس صاحب سے پوچھوں گی، کیونکہ واقعی اس وقت دیکھا جائے تو ساری سیاست چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت اور چودھری مونس الہی کے پاس ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو ہے، تو کیا وہ برخاست فوری طور پر نہیں ہو سکتی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب عباس صاحب، اب یہ جو پنجاب کی سیاست چودھریوں کے ہاتھ میں اس وقت، کہنے کو آپ کی وہاں میجورٹی ہے، لیکن جو فیصلہ چودھری پرویز الہی صاحب کریں گے وہی ہوگا۔ بڑا اچھا آپ نے جملہ بولا، پنجاب کی سیاست چودھریوں کے ہاتھ میں ہے اور چودھریوں کی سیاست عمران خان کے ہاتھ میں ہے، تو پورے پاکستان کی سیاست عمران خان کے ہاتھ میں ہے، یہ میرا بیان۔ اب جو حافظ صاحب نے کہا کہ عمران خان تو غیر آئینی، غیر جمہوری ہے، وہ اسمبلیاں توڑتا ہے، یہ PDM کے موصوف جو ہے، یہ PDM کے سیکٹری اطلاعات ہیں۔ ان کو پتا ہے مریم نے کیا کہا تھا، آج اسمبلی توڑے پنجاب کی، آج ہم الیکشن کراتے ہیں، اس کی بھی نفی کر دی مریم صاحبہ، ایکشن لیں کہ آپ کے سیکٹری اطلاعات نے آپ کی توہین کر دی۔ پیپلز پارٹی کے قائرہ صاحب کو میں نے خود سنا، کھوسا صاحب کو میں نے خود سنا کہ عمران خان نے الیکشن کروانے تو اسمبلیاں توڑے KP کی اور پنجاب کی، آج حضور نے فتویٰ دے دیا کہ یہ تو غیر آئینی، غیر جمہوری کام ہے۔ اس کا مطلب ہے مریم کا بیان بھی انتہائی غیر جمہوری تھا اور غیر آئینی تھا، اور میں بتاؤں کیسے آئینی ہے۔ عمران خان اسمبلیاں توڑ کے مارشل لا نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو گھسیٹ کے لا رہا ہے عوام میں، جیسے آپ چھپتے ہیں، آپ اپنا منہ لیا کے پبلک کے سامنے جا نہیں سکتے، اس لیے بھاگ رہے۔ عمران خان آپ کو تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ دیتے؟ یہاں تو چلے چودھری پرویز الہی ہرڈل ہے، وہاں پہ کون ہرڈل ہے؟ تھوڑی خواہش پوری ہو جائے گی نا، 23 تاریخ کو، میں یہ 23 تاریخ کو ہو جائے گا۔ عمران خان جیسا دلیر لیڈر 14 پاکستان کے گھاک سیاستدانوں کو عوام کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ وہ بالکل دلیر ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کے خلاف اس لیے اس وقت نہیں بولتا تھا کہ مجھ پہ آرٹیکل 6 نہ لگ جائے۔ میرا جملہ جانے دیں، عمران خان پاکستان کے 30 سال سے تیسری نسل کے سیاستدانوں کو گھسیٹ کے لا رہا ہے عوام کی طرف، اور یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج اب پتا کیا کہ انہوں نے
یہ جو پی ڈی ایم بیٹھی ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے, اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے کا ہاں وہ غلط ہے, بہت غلط نہیں ہے, بہت غلط ہے, قابل مذمت ہے, قابل مذمت ہے. یہ شیر گیدڑ سے بھی بری درست بات ہے. یہ حافظ صاحب یہ بات عمران خان نے ان کو اٹھا کے مارنا ہے. یہ 27 کلومیٹر پہ بھی عمران خان کی حکومت ہے, یہ دکھا نہیں سکتے, پبلک کے سامنے جا سکتے. ابھی میں جلسہ کر کے آیا ہوں, غریب لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, 8-10 لاکھ ان کے خرچے. چلے یہ حافظ صاحب یہ دو چیزیں کر رہے ہیں, ٹھیک بات ہے. الیکشن اچھا دو باتیں, اسلام آباد میں میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں نا, میں آپ کی بات کرنے لگی ہوں نا. بیسک آئینی ذمہ داری ہے کہ اختیارات کا استعمال یہ تو تیسری نسلوں کو دیتے ہیں نا, پرانی نسل, دوسری نسل, تیسری نسل. عوام جو اصل مالک ہیں 101 وہ پنجاب میں نہیں اصل مالک ہوئے, پنجاب میں بھی پرانی حکومتوں کے. ابھی اگر میری حکومت نے بھی روکا ہے تو غلط ہے, لیکن آج تیسری دفعہ آپ بہت روکا ہے سر, وہاں تو ساری اسمبلیوں کے ڈیزالو کر باہر نکلے. ہم جس علاقے میں بیٹھے یہاں یہ پی ڈی ایم کا بھگوڑے الیکشن سے بھاگ. اب حافظ صاحب یہ جواب تو آپ نے دینا ہے. اگر یہ اسمبلی موو ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن یہاں پہ بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے روکنا ہے, تو پھر آپ کی پالیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اسما بھی بات یہ ہے, اگر یہ اسمبلی توڑنا چاہتے تھے, تحلیل کرنا چاہتے تھے, پہلے تو یہ عملی غیر جمہوری ہے. یہ اتنی بے حس ہے ان کی حکومت, پہلے بھی بے حس تھی. آج خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر مسلح جنگجوؤں کا حملہ ہوا. آج ان کی حصار میں اندر وہ گھسے, لیکن ان کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے. یعنی وہاں طالبان کہاں سے آئے, کیسے آئے, یہ مسلح لوگ, لیکن ان کو کوئی فکر نہیں. ان کی کرسی کی ہوس اور اقتدار کی ہوس اور تعریف کی. ایک ہے عمران خان, جس کو ہم سیاسی انتہا پسند کہہ سکتے ہیں. وہ جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ حملہ آور ہے. آئین شکن تو ثابت ہوا. اب یہ اسمبلی توڑنے کا یہ بھی ان کی ایک تاریخ, سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہوگا. تو پاکستان کی سیاست, جمہوریت, اسمبلی, انہوں نے غیر سیاسی طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے, اپنے انتہا پسندانہ رویے سے ان کو یرغمال رکھا ہے, جس کو آپ سیاسی جنگجو کہہ سکتے ہیں. ایک آپ کی حکومت میں بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ مسلح جنگجوؤں کی انہوں نے یرغمال رکھا ہے, ان کی نرغے میں ہے. یہ کوئی سیاست ہے, یہ کوئی حکومت ہے؟ اور رپورٹ یہ ہے 8 مہینے کی نہیں ہے, رپورٹ یہ ہے کہ 9 سال سے یہ کہا جا رہا ہے, 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے اور یہ ہونے والی ہے. اس کے لیے آپ سیکورٹی کے حوالے سے ایک مؤثر اقدامات اٹھائیے. کچھ بھی نہ کر سکے یہ لوگ. اب آئیے اس بات پر, اگر آپ نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو آپ چودھری پرویز الہی کی منتیں کیوں کرتے ہو؟ خیبر پختونخوا کی حکومت, آپ نے سوال اٹھائی ابھی, خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے کنٹرول میں ہے, وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہے. تو کس چیز کا انتظار ہے؟ 26 نومبر کو آپ نے اعلان کیا, آپ سنیے نا, 26 نومبر کو آپ نے پنڈی میں اعلان کیا کہ میں اسمبلی تحلیل کرنے جا رہا ہوں. 27 کو آپ تحلیل کرتے خیبر پختونخوا کو, لیکن کیوں نہیں کیا؟ 1 مہینے کا انتظار کیوں کیا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت, ان کا ترجمان کہہ رہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو ہم تحلیل نہیں کریں گے. تو آپ کا لائے عمل کیا ہے سر؟ آپ بچا پائیں گے وہاں پہ اعتماد خیبر پختونخوا میں لائیں گے؟ ہم جب کہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرے, ہم اسی لیے کہتے تھے کہ تم قوم کو ورغلاتے ہو, کیونکہ آپ نے بات کی امریکی سازش کی, رجیم چینج کی, اسٹیبلشمنٹ کی, آپ نے بات کی نا. لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ کہہ رہے باجوہ صاحب, صرف باجوہ صاحب ہے. جنرل فیض کا نام بھی نہیں لیتے ہیں, صرف باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے تو کس نے کیا؟ باجوہ صاحب نے نہیں کیا آپ کے ساتھ, تو انہوں نے کیا نا. تو آپ اس احسان, جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا, اس کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں. بالکل, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر کیا آپ وہاں پہ بھی عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ اگر فرض کرے جنرل باجوہ پر ان کی الزامات صحیح ہے, میں دفاع نہیں کروں گا, تو پھر آپ نے 3 سال ایکسٹینشن کیوں دیا؟ پھر آپ نے تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ آج وہ کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں تھا, میرے اختیار میں نہیں تھا, وہ تو بھی باجوہ صاحب کے اختیار میں تھا. تو جب نیب آپ کے اختیار میں نہیں تھا تو چیئرمین نیب جاوید اقبال کو تم نے ایکسٹینشن کیوں دی جب آپ کی اختیار میں نہیں تھا؟ جواب دے دے, پھر ٹائم ختم ہو جائے گا.
اچھا میری بات سنیں. یہ سارے سوال ویلڈ ہیں، اس پہ رہے نا. سنیں میں ہاں. یہ 8 مہینے پہلے چیخ چیخ کے کہے تھے کہ ہم نے معیشت کو اٹھانا ہے، پاکستان کے غریب کو ہم نے غربت ختم کرنا ہے. وہ ساری باتیں بھول کے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے، گما پھرا کے اربوں خربوں کے چور، وہ اپنا فلودے والے، بکریوں والے. سر جنرل باجوہ اتنے برے کیوں ہو گئے جب وہ اتنے اچھے تھے، پرو ڈیموکریسی سب ان کچھ، کے وہ کیوں مقابلے برے ہو میں گئے؟ پورے پاکستان میں ان کو گھڑی ملی ہے جو عمران خان نے توشہ خانہ کے قانون کے مطابق صرف رائٹ پیسے دے کے لیا. یقین مانے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا. عمران خان کے اربوں خربوں کے بجٹ میں سے اور 1.5-2 کروڑ روپے کی ان کو گھڑی ملی ہے. سر اس کا جواب دے دے، یہ بات